एपिसोड 292। मैं समझने से कासिर था कि रुमाना और राशिद से फाजली को क्या गर्ज हो सकती थी। वो उन्हें दुनिया से रुखसत कर सकता था, मगर वो उसके लिए बहुत मामूली सा खतरा थे, और उनके लिए इस हद तक जाना कि मुझ पर तशद्दुद करना, यह सब मेरी समझ से बालातर था। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई चक्कर था। इसी तरह मुझे यह खतरनाक कड़ा पहनाने के पीछे भी कोई चक्कर था। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि डेविड ने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ या मुझे फरार से रोकने के लिए पहनाया था। फिर उसने चंद घंटे की बात की थी, इसका क्या मतलब हो सकता था? लेकिन जब बहुत देर तक सोचने के बाद भी कुछ समझ ना आया तो मैंने उसे जहन से झटक दिया और अपने साथियों के बारे में सोचने लगा। डेविड ने मुझे जिस तरह से अगवा कराया था, उसके बाद उनका मोहतात होना लाजमी था। मुझे हैरत थी कि सफ़ीर अब तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि उसे फौरी तौर पर मोबाइल तर्क कर देना चाहिए था। हम इसी वजह से मारे गए थे। मैं बैठे बैठे थक गया तो उठकर टहलने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। 12 बज गए थे और मुझे यहाँ सोचते हुए 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था। अब मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने दरवाज़ा बजाया और उस वक्त तक बजाता रहा जब तक बाहर से बांसों की गुर्राहट सुनाई नहीं दी। क्या है? मुझे वॉशरूम जाना है। जवाब में खामोशी छा गई, और जब 1 मिनट गुजरने पर भी कुछ न हुआ तो मैंने दोबारा दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ बुलंद किया, मगर उसी लम्हे दरवाज़ा खुल गया। मैं पीछे हटा। सामने बासु खड़ा था। उसने हटकर मुझे रास्ता दिया। मैं बाहर आया तो उसने इशारे से एक तरफ चलने को कहा। दूसरी राहदारी में इस बार मुखालिफ सिमत में मुड़कर हम वॉशरूम एरिया तक पहुंचे। वहाँ एक ही बड़े कमरे में कई टॉयलेट्स थे, जैसे कि अवामी मकामात पर होते हैं, मगर ये आम अवामी बैतुल खला के मुकाबले में नहायत चमकते दमकते और साफ सुथरे थे। मैं साफ सुथरा ही था, मगर टॉयलेट से फारिग होकर मैंने मुंह हाथ धो लिया। इस दौरान में बाजू वॉशरूम के दरवाजे पर किसी नाकाबिल शिकस्त चट्टान की तरह खड़ा था। मैंने ड्रायर से हाथ खुश करते हुए बासु से पूछा, तुम पैदाशी तौर पर ऐसे हो? वो चुपचाप मुझे घूरता रहा। मर्जी है तुम्हारी, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो बस चलो। मेरा ख्याल था वो मुझे कमरे की तरफ ले जाएगा, मगर उसने राहदारी में सीधा चलने का इशारा किया। फिर एक दरवाजे के आगे रुका और बोला, अंदर जाओ। अंदर कौन है? जाओ। वो घुराया। मैंने हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर से आरास्ता पैरास्ता कमरे में फाजली खासे ऐशो इशरत के आलम में नजर आया। उसके एक हाथ में जाम था और दूसरे में साफी। लड़की नुमा औरत खासे सनसनीखेज हुलिये में थी। उसने बहुत महीन कपड़े का मैक्सी नुमा चुन्नटों वाला लिबास पहना था, जो उसके जिस्म के तमाम कातिल खुतूत की नुमाइश का फरीजा बखूबी अंजाम दे रहा था। मैंने गौर किया, ये वही लड़की थी जो उस रात फरारी में फाजली के साथ थी जब हम उसे अगवा करके ले गए थे। मैंने उसे भी बेहोशी वाली डांट का निशाना बनाया था। मेरी तवज्जो से फाजली गलत समझा। वो मुस्कुराकर बोला, लगता है तुम्हें पसंद आई है। मुझे मोनस चीज़ों में सबसे पसंद अजल है, दुश्मनों के लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा। यह कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसने जल्दी से हाथ बुलंद किया। मैं ठिठक गया। उसके हाथ में वही रिंग था जो डेविड शाह ने दिखाया था। मैं रुका तो वो मुस्कुराने लगा। तुम समझ गए होगे, अब तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। बहुत से लोग यही समझते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने सर्द लहजे में कहा और उससे पूछे बगैर उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। मैंने लड़की को कतई नजरअंदाज कर दिया था और उसने इस बात का खासा बुरा बनाया था। वो कीना तो उस नजरों से मुझे घूर रही थी। मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में लड़की की तरफ इशारा किया। क्या तुमने यही दिखाने के लिए बुलाया है? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस किस्म की औरत तमाम मखलूक मैं बहुत देख चुका हूँ। मेरे नज़दीक इनकी अहमियत किसी देहात की दीवार पर थपे हुए गोबर के अपने से भी कम है। लड़की एक झटके से उठी और बरहमी से बोली, ये शख्स मुसलसल मेरी इंसल्ट कर रहा है और तुम सुन रहे हो? मैं हंस पड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है? फासली जैसे लोग तुम्हें इज्जत का मुस्तहक समझकर अपने पहलू में जगह देते हैं, और बाय द वे जो चीज़ तुम उससे चाह रही हो वो तो खुद उसके पास। उससे आगे मेरे हलक से जो आवाज़ निकली वो कतई बेमायने थी, क्योंकि फाजली ने अचानक ही अपना रिंग वाला हाथ आगे किया और मुझे संभलने का मौका न मिला। झटका इतना शदीद था कि मेरे होश ही गुम हो गए। कमरा मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा और एक अजीब सी खुरशती हुई आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। ये चुपती हुई आवाज़ जैसे मेरे दिमाग में सुराख कर रही थी। इससे पहले मुझे कई बार करंट खाने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन यह तजुर्बा बिल्कुल नया और अनोखा था। जिसम में अजीब सी सनसनी दौड़ गई थी, जैसे बिना किसी वजह के खारिश उठे और आदमी खुजा भी ना सके। दिमाग सोचने से माजूर हो गया था। उसे माउफ होने वाली कैफियत भी कह सकते हैं। सुनने और देखने की हिस्स काम कर रही थी, मगर बहुत ही निराले अंदाज में। ना जाने कितनी देर कैफियत रही। फिर कमरे ने घूमना बंद किया और आवाज़ ने समा खराशी भी बंद कर दी। बिलाखिर मेरी नज़र फोकस हुई तो लड़की दोबारा फाजली के बगल में घुसी हंस रही थी। ये उसी की हंसी थी जो अजीब अंदाज में समा खराशी कर रही थी। गालिबन वो मेरी कैफियत से मुसलसल महसूस होती रही थी। मैं नॉर्मल हुआ और घड़ी की तरफ देखा तो 15 मिनट गुजर चुके थे। गोया मैं डेविड शाह के अंदाजे से निस्फ वक्त में ठीक हो गया था। उसने कहा था इस बरक़ी सदमे का शिकार 30 मिनट से पहले किसी काबिल नहीं होता, लेकिन मैं उसी तरह बेसुध अंदाज में बैठा रहा। फाजली मुझे गौर से देख रहा था। मेरी आंखें काबू में आने से उसे अंदाजा हो गया कि अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शहबाज, क्या महसूस करे हो? तुमसे नफरत, पहले से कई गुना ज्यादा। मैंने नहीं आवाज में कहा। मैं तुम्हारे दिली तासुरात की बात नहीं करा। मेरी बला से तुम जो चाहे सोचते रहो। जिस्मानी तौर पर कैसा महसूस करे हो? काश मेरे हाथों में जान होती
تو میں اس انگوٹھی کی پرواہ کیے بغیر تمہاری گردن مروڑنے کی کوشش کرتا. تو اب کر کے دیکھ لو. اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. میں چپ چاپ بیٹھا رہا. فاضلی نے شک میں کہا. کیا تم ابھی تک شوق میں ہو؟ ہاں، میرا جسم پوری طرح قابو میں نہیں ہے. 20 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور میری کوشش تھی کہ پورا آدھا گھنٹہ کر کے ہی ٹھیک ہوں. 10 منٹ میں نے کسی نہ کسی طرح گزار لیے. اب میں ٹھیک ہوں، اور اگر تم یہ انگوٹھی اتار دو تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں تم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے. ایک دم فاضلی سیریس ہو گیا. اس نے سیدھا ہوئے بغیر لڑکی سے کہا. ہنی، لیو اس الون. ہنی جبرن مسکرائی، لہرا کر اٹھی اور بل کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد فاضلی نے اپنے خالی ہونے والے گلاس کو دوبارہ بھرا اور میرے سامنے آن بیٹھا. مجھے تم سے کام ہے. کیا کام؟ آج رات میری زندگی کی سب سے اہم مہم درپیش ہے. میں سوالی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا. جب وہ چپ ہوا تو میں نے کہا. کیا تم نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے جب بھی تمہارے پہلو میں بیٹھی تھی؟ فاضلی نے یوں منہ بنایا جیسے وہ خود کوئی بہت پاک باز اور شریف آدمی ہو جو کسی طوائف سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا وہ تمہارے دماغ میں گھس گئی ہے؟ نہیں، یہ خیال تو ابھی آیا ہے کہ تم دونوں کا بہت پرفیکٹ میچ ہوگا. تم دونوں ہی شرم و حیا کے نام سے ناواقف ہو. شہباز، بی سیریس. اس مہم میں تمہیں بھی اہم کردار ادا کرنا ہوگا. سوری، میں اس کا قائل ہوں کہ آدمی اپنی سہاگرات خود بنائے. میری طرف سے معذرت ہے. ویسے تم ڈیوڈ شاہ کو شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ اس بار میں ہوشیار تھا. جیسے ہی فاضلی نے ہاتھ آگے کیا، میں نے اپنا کڑے والا ہاتھ پیچھے کیا اور آگے آئے فاضلی کے سینے پہ لات ماری. میں نے جان بوجھ کر زیادہ قوت استعمال نہیں کی. اس کے باوجود فاضلی صوفے سمیت الٹ کر پیچھے گرا. میں اسے لات مار کر واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا اور سکون سے بولا. اگر تمہیں میری بات اچھی نہیں لگی تو زبان سے جواب دو. امید ہے اب تم سمجھداری سے کام لوگے. فاضلی اٹھا تو اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا. اس نے اپنی بیلٹ سے پستول نکال کر میری طرف کیا. اس کا اشتعال دیکھ کر ایک لمحے کو مجھے لگا کہ وہ گولی چلا دے گا، مگر پھر اس کے جوش پر ہوش غالب آ گیا. اس نے پستول واپس رکھا اور سرد لہجے میں بولا. پھر صحیح، میں تمہاری مجبوری سمجھ رہا ہوں. میں نے سر ہلایا. اس نے صوفہ سیدھا کیا اور اس پر بیٹھ گیا. آج رات ہم درگاہ مرشدیہ پر حملہ کریں گے اور یہ مرشد کی آخری رات بھی ہوگی. میں پہلی توقع کر رہا تھا کہ اس مہم کا تعلق مرشد سے ہوگا، لیکن تازہ خبر یہ تھی کہ آج کی رات مرشد کی زندگی کی آخری رات ہوگی. ڈیوڈ نے بتایا تھا کہ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ہاں، لیکن اعلیٰ حکام کی مداخلت پر اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. یہ 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے. تمہارا خیال ہے کہ یہ مہم اتنی آسان ہوگی؟ ہو سکتا ہے مرشد کے برعکس یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے، لیکن میرا پلان کمپلیٹ ہے. مرشد کے بیشتر وفادار میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. وہ اپنی حفاظت کے لیے انہی پر انحصار کرتا ہے. یہ اطلاع بھی نہیں تھی کہ فاضلی مرشد کے بیشتر وفاداروں کو خرید چکا تھا. تمہارے پلان میں میرا کردار کس خوشی میں شامل ہے؟ کیونکہ مرشد تمہارا بھی دشمن ہے. اگر وہ میرا دشمن ہے تو اس سے نمٹنے کا فیصلہ میرا اپنا ہوگا. میں کسی دوسرے کو بندوق چلانے کے لیے اپنا کندھا پیش نہیں کر سکتا. تم خوشی سے کچھ نہیں کرو گے، لیکن مجبوراً کرو گے. کس لیے؟ اس کڑے کی وجہ سے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. تمہیں یقیناً بھگوال میں موجود اپنے ساتھیوں کی زندگی کا خیال ہوگا. مجھے جھٹکا لگا. ان لوگوں نے بھگوال کی حویلی کا بھی سراغ لگا لیا تھا. میں بے یقینی سے بولا. تم جھوٹ بول رہے ہو، بلف کرے ہو، کیونکہ میرے موبائل کا سراغ اسی علاقے سے لگا تھا. چلو تم دل خوش کر لو، مگر ان تصویروں کے بارے میں کیا کہو گے؟ فاضلی نے اپنے ساتھ رکھا ٹیب اٹھایا اور اس پر چند بار انگلیاں چلا کر میری طرف بڑھا دیا. لو یہ دیکھو. پہلی یہ تصویر حویلی کے سامنے والے حصے کی تھی، پھر جھیل کی تصویر، پھر زوم کر کے لی گئی کسی بلند جگہ سے حویلی کے اندر کی تصاویر تھی، اور کئی تصویروں میں وسیم کے آدمی بھی نظر آ رہے تھے. میں نے ٹیپ کھینچ کر دیوار پہ دے مارا اور سرد لہجے میں کہا. تو تم مجھے میرے ساتھیوں کے نام پر بلیک میل کرو گے؟ اس میں حرجی کیا ہے؟ افسوس کہ تم نے آخری تصویر تک نہیں دیکھا. آخری تصویر میں تمہیں ایک میزائل فکس نظر آتا جو ایک قریبی پہاڑی پر نصب ہے، اور صرف ایک بٹن دبانے سے یہ حویلی کے اندر گھس کر پھٹے گا، اور ایک ہی میزائل پوری حویلی کو ملبے کا ڈھیر بنانے کے لیے کافی ہوگا. تم سوچ سکتے ہو کہ حویلی میں موجود افراد پر کیا گزرے گی. مجھے لگا کہ فاضلی نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا. یہ تصور ہی اذیت ناک تھا کہ میرے ساتھی میری وجہ سے یوں بے خبری میں نشانہ بنے کہ ان کو آنے والی موت کا پتہ بھی نہ چل سکے. اگرچہ میں نے میزائل کی تصویر نہیں دیکھی تھی، مگر میں فاضلی کی اس بات کو بلف قرار نہیں دے سکتا تھا. شہباز، اب بولو، کیا کہتے ہو؟ تم نے کچھ کہنے کو چھوڑا ہی کہاں ہے؟ وہ مسکرانے لگا. اس کا مطلب ہے کہ تم راضی ہو. مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تم ایک دستے کو لیڈ کرو گے، کیونکہ تم بہت اچھے لیڈر ہو. تمہارا حصہ اس مشن کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرے گا، اس لیے تمہیں لازمی کامیاب ہونا ہے. لازمی سے کیا مراد ہے؟ اگر تم ناکام رہے تو اس کا خمیازہ تمہارے ساتھیوں کو بھگتنا پڑے گا. میں بے یقینی سے بولا. تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جنگ میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے. شہباز، میں تمہیں جانتا ہوں. تم بہت شارپ ہو، بہت لکی اور بہت پرعزم ہو. کامیابی کے لیے ان تینوں چیزوں کو استعمال کرو. میں پوری کوشش کروں گا، لیکن کامیابی یا ناکامی مقدر سے ہوتی ہے، بحث نہیں. میں نے تم کو بتا دیا ہے، اگر ہم درگاہ کو فتح کرنے میں ناکام رہے اور مرشد ہمارے ہاتھ نہیں آیا تو میزائل چلانے والا بٹن دبا دیا جائے گا. یوں سمجھ لو
تمہارے ساتھیوں کی زندگی و موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نعوذ باللہ، ہر انسان کی موت و زندگی سے لے کر معمولی سے معمولی بات بھی صرف ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے آواز نہیں چاہیے، یہ سب میرا نام نہاد باپ مجھے بہت کہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب وہ اپنے اصل باپ کا منہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا تھا۔ مرشد سے نیکی کے واز کی توقع ایسے ہی تھی جیسے شیطان سے کی جا سکے۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا، مگر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور اس کے لیے مجھے کتنے افراد اور اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ گڈ، یہ کی نا تم نے عقل مندی کی بات۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے ساتھ والے روم میں لایا جہاں ایک بڑی اسکرین والا ٹی وی نصب تھا، لیکن در حقیقت وہ کمپیوٹر مانیٹر تھا۔ فاضلی نے کہا آن۔ اسکرین آن ہو گئی اور اس پر آپریٹنگ سسٹم کی کمانڈز آنے لگیں۔ فاضلی نے ٹچ اسکرین پر تیزی سے ہاتھ چلائے اور چند لمحے بعد اسکرین پر ایک نقشہ ابھرا۔ میں نے ذرا غور کیا، شناخت کر لیا۔ میرا خیال ہے یہ درگاہ مرشدیہ ہے۔ بالکل ٹھیک پہچانا تم نے۔ فاضلی نے نقشے کو حرکت دی، وہ 2D سے 3D میں بدل گیا۔ اب درگاہ کا سامنے والا حصہ آ گیا۔ اس نے نقشے کو آگے بڑھایا اور گویا ہم مین گیٹ سے اندر چلے گئے۔ یہ ہم اندر آ گئے ہیں۔ اب سامنے سما ہال ہے۔ یہ نیا ہال ہے جو درگاہ کی اصل عمارت کے سامنے بنا ہے۔ نئے سما ہال کے پیچھے درگاہ کی عمارت تک ہم آئے جس میں مرشد کے دادا اور باپ کی قبریں تھیں۔ مرکزی گنبد تلے دونوں قبریں آنے والے زائرین کے لیے صرف مخصوص دنوں میں کھولی جاتی تھیں، ورنہ لوگ باہری جالیوں سے زیارت کر کے چلے جاتے تھے۔ اس گنبد کے دائیں بائیں درگاہ کی عمارت تھی۔ اس میں 3 فلورز پر بے شمار کمرے تھے۔ درگاہ کے اصل دھندے انہی کمروں میں ہوتے تھے۔ یہاں خاص مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا اور ان کی خاطر مدارات کے لیے غیر ملکی شراب سے لے کر ملکی لڑکیوں تک سب کچھ دستیاب ہوتا تھا۔ لڑکیاں اس بازار اور مرید گھرانوں سے آتی تھیں۔ ان کی آمد و رفت نہایت خفیہ انداز میں ایسے راستوں سے ہوتی تھی جن سے عام لوگ بے خبر تھے۔ یہ سب کچھ مجھے فاضلی بتا رہا تھا۔ دائیں طرف جاؤ تو مرشد کی کوٹھی اور ملازموں کی رہائش ہے، اور سیدھی طرف جاؤ تو آخری حصے میں پرانے سما ہال کی عمارت ہے جو دھماکوں میں تباہ ہو گئی تھی۔ مکمل نہیں، جزوی طور پر۔ فاضلی نے انکشاف کیا۔ مرشد کے آدمی نے چند دنوں میں اس کی پھر سے مرمت کر کے اسے قابل استعمال بنا دیا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ وہاں سے غیر ملکی ساخت کا اسلحہ اور گولہ بارود ملا تھا۔ اتنی جلدی حکومت نے وہ جگہ مرشد کے حوالے بھی کر دی؟ وہ مسکرا دیا۔ کیا تم مرشد کے اثر و رسوخ سے ناواقف ہو؟ یہی نہیں، چند دنوں میں اسے اس معاملے سے بری الذمہ قرار دے دیا جائے گا اور ملبہ ان افراد پر ڈالا جائے گا جو اس دھماکے میں مارے گئے۔ یہ تمہارے آدمی کا کام تھا؟ ہاں، مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک سے نہیں کر سکے تھے۔ ان کی ناتجربہ کاری آڑے آئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب کی بار تمہارے جیسا تجربہ کار شخص میرے آدمیوں کو لیڈ کرے۔ تجربے میں تو تم بھی کم نہیں ہو۔ میں اس وقت کہیں اور ہوں گا۔ ویسے تم فکر مت کرو، میں تم سے زیادہ دور نہیں رہوں گا۔ مجھے 100 گز والی حد معلوم ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ فاضلی مجھے قربانی کے بکرے کی طرح آگے کر کے اپنا کام نکلوانا چاہتا تھا۔ اس نے نقشہ پرانے سما ہال کے عقب میں لا کر روک دیا۔ یہ چھوٹی سی عمارت دیکھ رہے ہو؟ یہ بظاہر کباڑ خانہ ہے، لیکن حقیقت میں پہاڑوں سے نکالے جانے والی ایک بہت بڑی سرنگ آ کر اس عمارت میں نکلتی ہے۔ سرنگ اتنی بڑی کہ اس میں آرام سے ایک درمیانہ ٹرک سفر کر سکتا ہے۔ دھماکوں کے بعد بظاہر سرنگ بند کر دی گئی تھی، مگر اب میری اطلاع کے مطابق اسے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ کھولا جا رہا ہے یعنی کھولا نہیں گیا؟ سمجھ لو کہ یہ کام آخری مراحل میں ہے۔ ہمیں اسی سرنگ کے راستے اندر جانا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جب تم اکثر آدمیوں کو خرید چکے ہو تو تمہیں سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم ان سے بغاوت کروا لو۔ فاضلی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مشکوک ہو گئے ہیں اور مرشد نے انہیں پرانے سما ہال میں قید کیا ہوا ہے۔ میرے زر خرید کچھ ہی لوگ آزاد ہیں، مگر وہ اپنے طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے اسلحہ لے لیا گیا ہے۔ مرشد نے اپنے انتہائی وفادار مریدوں کو اسلحہ دیا ہوا ہے جو تربیت یافتہ تو نہیں ہے، مگر وہ مرشد کے حکم پر اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلو۔ ہم اس سرنگ کو مرشد کے آدمیوں سے صاف کرتے ہوئے پرانے سما ہال تک رسائی حاصل کریں گے اور پھر وہاں قید لوگوں کو آزاد کرائیں گے۔ انہیں اسلحہ دیا جائے گا اور آخری مرحلے میں ہم مرشد کی کوٹھی پر دھاوا بول دیں گے۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ حفاظت اسی جگہ کی جا رہی ہوگی۔ بالکل، مگر میں نے بتایا ہے نا کہ جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہے وہ اناڑی ہیں۔ میدان جنگ میں بعض اوقات تجربے سے زیادہ جذبہ کام آتا ہے۔ ایک بار میرے وفادار آزاد ہو گئے تو ان سب کو دیکھ لیں گے۔ فاضلی سے پلان پر بات کرتے ہوئے میرا ذہن کچھ اور باتوں پر غور کرا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اندر گھس جاتے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا جاتا ہے، مگر اس دوران میں مرشد کو اتنی مہلت یقیناً مل جائے گی کہ وہ پولیس یا باہر موجود اپنے حمایتیوں کو طلب کر سکے۔ حملے کے آغاز میں سب سے پہلے علاقے میں موجود 3 موبائل ٹاورز اڑا دیے جائیں گے، تمام ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی جائیں گی اور درگاہ کے باہر ایک طاقتور جیمر اس وقت تک علاقے کی تمام ریڈیو نشریات کو جام رکھے گا جب تک ہم مرشد کو قابو نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہے، تم یہ سب کر لو گے، مگر ہنگامہ آرائی کی جو آوازیں باہر تک جائیں گی اور آس پاس مرشد کے وفادار ہیں، کیا وہ دوڑے نہیں آئیں گے؟ نہیں، پہلا مرحلہ بہت خاموشی سے طے کرنا ہے۔ البتہ جب مرشد کی کوٹھی پر حملہ کریں گے تب شور ہوگا، مگر اس سے پہلے کہ باہر سے کوئی مدد آئے ہم مرشد کو قابو کر لیں گے اور اسے قابو کرتے درگاہ کے تمام معاملات میرے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ درگاہ میں رات کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آج کل تو سب کا داخلہ بند ہے سالانہ مرمت کے نام پر، اس لیے صرف بہت ہی خاص لوگ اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 100 کے آس پاس سمجھو۔
ان میں سے 70 کے قریب ملازمین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں سب دیکھتی ہیں مگر یہ راز اپنے سینے سے آگے نہیں جانے دیتے۔ وہ سنتے ہیں، وہ کبھی ان کے لبوں پر نہیں آتا۔ 30 وہ محرم راز ہیں جو مرشد کے کرتوتوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تم اس میں سر فہرست تھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، ملازم نہیں، لیکن کچھ عرصے سے اس نے مجھے ایسے ہی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تلخی سے بولا، لڑنے مرنے والے 29 کے علاوہ ہیں۔ ہتھیاروں کا استعمال تو سب جانتے ہیں مگر یہ لڑنے والے نہیں ہیں۔ یوں سمجھ لو یہ درگاہ کی انتظامیہ ہے، سارا کام یہی لوگ چلاتے ہیں۔ لڑنے مرنے والے ان کے علاوہ ہیں۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت ان کی تعداد 60 سے 70 ہے۔ یہ تو خاصی تعداد ہے۔ میں تشویش زدہ ہو گیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آسانی سے مارے جائیں گے۔ فاضلی جیسے انسان دوسرے انسانوں کی جان کو بے وقت سمجھتے ہیں مگر میرے نزدیک ہر انسانی جان کی اہمیت ہے۔ البتہ میں اس کا اظہار کرتا تو فاضلی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا مطلب ہے کہ ناتجربہ کار افراد بھی اگر اتنی ہی بڑی تعداد میں ہو تو ان سے لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ یقیناً تمہیں بھی نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جنگ میں دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ سرسری انداز میں بولا، میرے آدمی اس کے لیے تیار ہو کر جائیں گے۔ کتنے آدمی ہیں تمہارے ساتھ اور ان میں سے مجھے کتنے ملیں گے؟ زیادہ نہیں ہے، یوں سمجھ لو کل 1.5 درجن ہوں گے۔ ان میں سے 6 تم کو ملیں گے اور باقی 12 کچھ باہر کے کام نمٹائیں گے، جیسے موبائل ٹاورز کی تباہی، کمیونیکیشن لائنز کا کاٹنا اور پھر جیمر لگانا۔ ان میں سے کچھ میرے ساتھ ہوں گے۔ اندر کتنے وفادار قید ہیں؟ 1 درجن سے زیادہ، لیکن قید گارڈز کی تعداد 2 درجن ہے۔ اب تک میرے وفادار ان میں سے جن کو ساتھ ملا چکے ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقیوں کو وہیں قید رکھنا ہوگا۔ اگر اندر سے بھی 1 درجن افراد مل جاتے ہیں تب بھی تمہارے پاس 2.5 درجن یعنی 30 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے، جبکہ مقابلہ 2.5 گنا نفری سے ہوگا۔ اگر مرشد کا خاص ٹولہ بھی مسلح ہو کر آ گیا تو یہ تعداد 3 گنا ہو جائے گی۔ کوٹھی پر 30 افراد ہوں گے اور باقی درگاہ میں مختلف جگہ ہوں گے۔ ہمیں ان کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکنا ہوگا، ان سے الگ الگ نمٹنا آسان ہوگا۔ وہ کیسے؟ پہلی گولی چلتی سب جان جائیں گے۔ ہمارے ہتھیار بے آواز ہوں گے اور حتی الامکان خاموشی سے کام کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے ہم پہلے مرحلے میں 20-25 افراد کا خاتمہ کر دیں گے اور پھر باقیوں پر قابو پانا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ تمہارا منصوبہ بہت سے مفروضات پر مشتمل ہے، کیونکہ اب تم ڈیوڈ شاہ کے ساتھ ہو، اس لیے تمہیں یقیناً علم ہو گیا ہوگا کہ ایسا ہی ایک پلان سرحد پار تیار کیا گیا تھا اور اس میں حصہ لینے والے بین الاقوامی قسم کے کرائے کے نہایت تربیت یافتہ فوجی تھے۔ ان میں جدید ترین ہتھیار اور آلات استعمال ہوئے تھے۔ نہایت خطرناک جنگی اسلحہ تھا جن میں اینٹی ٹینک شکن میزائل تک تھے۔ میں دل و جان سے اس پلان میں شامل تھا کیونکہ مجھے کنور پہلے سے سعدی کو چھڑانا تھا۔ پلان کی ہر ممکنہ نوک پلک درست کی گئی تھی۔ اس مشن کا سربراہ ایک برٹش کرنل تھا جو 2 جنگیں لڑنے کا تجربہ رکھتا تھا۔ ہمیں پیلس کی ایک چیز کا پتہ تھا۔ اس کے باوجود جب پلان پر عمل کا وقت آیا تو سب کچھ الٹ گیا۔ جو ہم نے سوچا اور چاہا تھا وہ نہیں ہوا بلکہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ وہاں جانے والا کوئی فرد زندہ نہیں بچا سوائے تمہارے اور کرنل کے۔ فاضلی نے سر ہلایا، مگر تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس میں کامیاب رہے اور یہی اصل چیز ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ مرے اور کتنے باقی بچے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار کہانی سرے سے الٹ جائے اور مرنے والوں میں مرشد کے بجائے تمہارا نام شامل ہو سکتا ہے۔ واز کی طرح مجھے نصیحتیں بھی پسند نہیں ہیں، اس لیے اب کام کی بات کرو۔ اس نے ہاتھ سے نقشہ گھمایا۔ اسکرین ذرا سی دیر میں درگاہ سے باہر نکل آئی اور اب اس کا عقبی حصہ سامنے تھا۔ یہاں پہاڑ تھے جن کے اوپر سے سڑک گزر رہی تھی۔ وہیں ایک جگہ سے سرنگ درگاہ کے اندر تک جاتی تھی۔ سرنگ ایک غار سے شروع ہوتی تھی مگر اس غار کا دہانہ خفیہ تھا۔ جب دھماکے کے بعد اسلحہ پکڑا گیا تو یہ سرنگ بھی دریافت ہو گئی تھی اور مرشد نے اسے بند کروا دیا تھا، مگر صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا پڑا اس نے سرنگ کو اثر نو بنوانا شروع کر دیا۔ سرنگ کا آخری حصہ باقی رہ گیا ہے اور شاید وہ بھی آج رات تک کھل جائے۔ اگر یہ نہ کھلی تو تب ہم اسے ڈائنامائٹ کر دیں گے۔ دھماکے کی آواز دوسری طرف نہیں جائے گی مگر مرشد کے آدمی بھی ڈائنامائٹ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کوئی چونکے گا نہیں۔ ڈائنامائٹ کا استعمال قانونی ہے۔ فاضلی مسکرایا تو میں جھیپ گیا۔ سوال احمقانہ تھا۔ فاضلی کا منصوبہ اچھا تھا مگر اس کی اصلیت عمل کے وقت سامنے آتی۔ اس میں بہت سے مفروضات تھے، اگر مگر تھے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی توقع کے مطابق نہیں ہوتا تو پلان ناکام ہو سکتا تھا۔ فاضلی کا منصوبہ کامیاب ہوتا یا ناکام میری بلا سے وہ اور اس کا باپ مرشد دونوں بھاڑ میں جاتے، مگر فاضلی نے میرے ساتھیوں کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ اگرچہ اس کے پس پشت اس کی فطری خباثت بھی کار فرما تھی، مگر اس طرح اس نے اپنے منصوبے کی انشورنس مجھ سے کرا لی تھی اور میں ناکامی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس صورتحال سے مجھے ایک ہی فرد نکال سکتا تھا اور وہ ڈیوڈ شاہ تھا۔ میں فاضلی کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہمیں کب روانہ ہونا ہے؟ سورج ڈوبتے ہی، لیکن یہ کارروائی آدھی رات کے بعد شروع ہوگی۔ میرے حساب سے آدھی رات کا وقت بہت نامناسب ہوتا ہے، خاص طور سے جب کسی خاصی سیکیورٹی والی جگہ پر حملہ کیا جائے۔ اس وقت سیکیورٹی سب سے زیادہ الرٹ ہوتی ہے۔ یہی سیکیورٹی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اور صبح کے قریب ذہنی طور پر پرسکون حالت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خطرہ نہیں ہے۔ مگر یہ فاضلی کا پلان تھا۔ مجھے خیال آیا، تم نے رومانہ اور راشد کا مطالبہ کیوں کیا؟ وہ چونکا اور پھر جلدی سے خود پر قابو پا کر بولا،
مرشد سے مجھے کچھ حساب برابر کرنے ہیں۔ تو وہ تم مرشد سے کرو، رومانہ اور راشد سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ وہ مرشد کی بیٹی اور بھتیجا ہے۔ اس طرح تو تم بھی بیٹے ہو۔ فضول باتیں مت کرو، بہرحال ان کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا، تم ساری عمر تو انہیں چھپا کے نہیں رکھ سکتے۔ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تمہارے پلان خاصے لمبے چوڑے ہیں، تم مکمل طور پر مرشد کی جگہ لینے کی تیاری کرے ہو۔ ہاں، اس گدی کا صحیح حقدار میں ہوں، مرشد سمیت کوئی بھی شخص ذہانت اور لڑنے مرنے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں مسکرا دیا۔ 4 بج گئے تھے۔ فاضلی نے مجھے آرام کرنے کو کہا۔ تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں، آرام کر لو۔ میں کام کے وقت آرام کا قائل نہیں ہوں۔ فاضلی نے دروازہ کھول کر باسو کا آواز دی۔ وہ اندر آیا اور مجھے لے کر روانہ ہوا۔ میں نے راستے میں اس سے آہستہ سے کہا، مجھے ڈیوڈ شاہ سے بات کرنی ہے۔ وہ نہیں ہے۔ تم اسے میرا پیغام دے سکتے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اسے پیغام نہ ملا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جواب میں اس نے مجھے کمرے میں دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر قالین پر لیٹ گیا۔ میں نے اس امید پر باسو سے بات کی تھی کہ ڈیوڈ شاہ سن رہا ہوگا، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ یہاں نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے ضرور طلب کر لیتا۔ شاید وہ مجھے فاضلی کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا تو امید جاگی اور فوراً ہی مرجھا گئی، کیونکہ باسو نے ایک ٹرے اندر رکھی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس میں شاید لنچ یا ڈنر تھا۔ میں نے اس سے استفادہ کیا۔ روانگی سے پہلے یہ آخری طعام بھی ہو سکتا تھا۔ اب زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ خود کو وارم اپ کرنے کے لیے میں نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ جب مجھے اس حملے میں لیڈ کرنا تھی تو یقیناً مجھے میری مرضی کا اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا، اور کیا فاضلی اتنی آسانی سے مجھے مسلح کرنے کو تیار ہو جاتا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے خون کا پیاسا ہوں۔ جیسے جیسے میں اس پر غور کرا تھا، فاضلی کی میرے ساتھیوں کو یرغمال بنانے کی حکمت عملی کا جواز سمجھ آ رہا تھا۔ انہیں گن پوائنٹ پر فاضلی نے اپنی حفاظت میں اس لیے لے رکھا تھا کہ میں اسے نقصان پہنچانے کا خیال ذہن میں نہ لاؤں۔ اس خیال سے مجھے ذرا تقویت ہوئی تھی کہ فاضلی ایسی حماقت نہیں کرے گا کہ اپنے پلان کی ناکامی کی سزا میرے ساتھیوں کو دے۔ میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا، حتیٰ کہ وقت ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور باسو کی صورت نظر آئی۔ میں اس کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ فاضلی اپنے کمرے میں میرا منتظر تھا۔ میں نے جاتے ہی کہا، میری ڈیوڈ شاہ سے ملاقات کراؤ۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ جہاں بھی ہے تو موبائل یا فون پر بات کرا سکتے ہو۔ فی الحال یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، واپسی پر تمہاری بات ہو سکے گی۔ اگر واپسی ہوئی تو تم پریشان مت ہو، چلنے کی تیاری کرو، سب سے پہلے کپڑے چینج کرنے ہوں گے۔ فاضلی مجھے برابر والے روم میں لایا، جہاں میز پر مکمل لباس اور ایک عدد بلٹ پروف جیکٹ رکھی تھی۔ میں نے یہ وردی نما سیاہ لباس پہنا جو رات کی تاریکی میں بہترین پردہ پوشی کرتا، اس کے اوپر بلٹ پروف پہنا، لباس کے ساتھ جوتے بھی تھے، اور یہ سب میرے ناپ کا تھا۔ فاضلی خود بھی اسی قسم کے لباس میں تھا، اس نے بھی بلٹ پروف پہن رکھا تھا۔ ہم باسو کے ساتھ اسی عمارت کے ایک حصے میں واقع گیراج میں، وہاں ایک وین کھڑی تھی۔ میں اور باسو اس کے عقبی حصے میں آئے۔ یہ مکمل طور پر بند تھی۔ فاضلی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کچھ دیر بعد وین سٹارٹ ہو کر روانہ ہو گئی۔ یہاں فرشی نشست تھی۔ میں ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سامنے باسو بیٹھا تھا۔ اس نے گھٹنوں تک برمودا کے اوپر مختصر سی بنیان پہن رکھی تھی، اور اس لباس میں بھی اس کا جسم بہت نمایاں تھا۔ اس سے بات کرنا بیکار تھا، کیونکہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا تھا اور کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ میری طرف وہ بھی خالی ہاتھ تھا، مگر اسے ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا جسم بذات خود مہلک ہتھیار تھا۔ وین اندر سے ساؤنڈ پروف تھی، باہر کی کوئی آواز اندر نہیں آ رہی تھی، جبکہ باہر ٹریفک کی موجودگی لازمی تھی۔ وین پون گھنٹے بعد رکی اور رقبی دروازہ کھلا تو باہر تاریکی چھا چکی تھی۔ آسمان پر بادل تھے اور حفظ بتا رہا تھا کہ بارش کا امکان ہے۔ فاضلی نے دروازہ کھولا۔ نیچے اتر آؤ۔ پہلے باسو اترا اور پھر میں نیچے آیا۔ ہم ایک سڑک کے کنارے پر کچے میں موجود تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، بلکہ اسے ٹیلا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کے اوپر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ان جھاڑیوں سے ایک سایہ نکل کر ہمارے پاس آیا۔ یہ ایک مسلح شخص تھا۔ اس نے فاضلی سے کہا، تیاری مکمل ہے؟ دوسری طرف کی کیا پوزیشن ہے؟ ہم نے ڈرل کر کے گیس چھوڑ دی ہے۔ اندر موجود ہر آدمی بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ گڈ۔ فاضلی اس آدمی کے ہمراہ ٹیلے کے اوپر چلا گیا۔ میں اور باسو وہیں رہے۔ ٹیلا یہاں سے 100 فٹ سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن فاضلی اگر ٹیلے کے دوسری طرف جاتا تو میرے اور اس کے درمیان فاصلہ 100 گز سے بڑھ سکتا تھا۔ میں کسی قدر مضطرب ہو گیا اور ٹیلے کی طرف بڑھا۔ باسو نے عقب سے تنبیہ کی، آگے مت جاؤ، میں اوپر نہیں جا رہا۔ باسو نے ایسے ہی کہا تھا کیونکہ اسے پرواہ نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے وین کا دروازہ کھولا اور ایسے اسے دھکیل کر مزید کچے میں لے آیا۔ یہ سڑک خاصی خستہ حال تھی۔ اب تک اس پر مزید کسی گاڑی کے آثار نظر نہیں آئے تھے اور نہ ہی کوئی پیدل فرد گزرا تھا۔ 8:10 ہوئے تھے اور فاضلی کو گئے 20 منٹ ہونے کو آئے تھے۔ اس کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ تاریکی میں نمودار ہوا اور وین کا معائنہ کیا۔ مطمئن ہو کر اس نے ہم دونوں سے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم ٹیلے کے اوپری حصے تک آئے اور یہاں سے فوراً ہی تقریباً 1 کلومیٹر دور درگاہ کی روشنیاں نظر آئیں۔ درمیان میں خاصی ناہموار زمین تھی۔ بائیں طرف سڑک سے تقریباً 100 فٹ دور ایک ٹیلے کے ساتھ غارنما دہانہ تھا اور اس کے آس پاس ہلکی سی روشنی تھی۔ اسی وجہ سے وہ نظر آ رہا تھا۔ غالباً یہی خفیہ راستے کا دروازہ تھا۔ غار کے آس پاس تقریباً 1.5 درجن مسلح افراد تھے اور یہ سب مقامی تھے، یعنی ان میں ڈیوڈ شاہ کا کوئی ساتھی نہیں تھا سوائے باسو کے۔ اس نے فاضلی کو اپنے آدمی دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔
فاضلی نے 6 افراد کو اشارے سے بلایا تو وہ آئے. اس نے میرا تعارف کرایا اور بولا اب تم لوگ شہباز کے ماتحت ہوگے, اس کے ہر حکم کی تعمیل کرو گے. جو حکم جناب عالی. ایک لمبے بالوں والا ملنگ نما شخص بولا. اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سستا نشہ بکثرت استعمال کرتا تھا. یہ سب عام جرائم پیشہ تھے اور ان کا واحد وصف مرنا مارنا تھا. وہ یہ کام پیسے لے کر کرتے تھے. میں نے ان سے سوال کیے. ان سب کو خودکار ہتھیار استعمال کرنے آتے تھے اور نشانہ بھی ان کے دعوے کے مطابق اچھا تھا. خاص بات یہ تھی کہ خودکار رائفلز پر سائلنسر لگے تھے. یہ چیک ساختہ یوزی گنیں تھیں. سب مشین گنوں میں ان کا شمار بہترین ہتھیاروں میں ہوتا ہے. میں نے ان کا امتحان لیا اور نشانہ لگوا کر دیکھا. جلد پتہ چل گیا کہ سنگل شاٹ میں صرف 2 ہی بہتر نشانے باز تھے. باقی سب صرف برسٹ مارنے کے ماہر تھے جس میں نشانے بازی کی خاص ضرورت نہیں پڑتی. ان کے پاس پستول بھی تھے مگر یہ خاموش نہیں تھے اور ان کا استعمال اسی وقت کرنا تھا جب رائفل کا ایمونیشن ختم ہو جائے اور کھلی جنگ چھڑے. ان سے فارغ ہونے پر فاضلی مجھے ایک طرف لے گیا. تمہیں اپنے دستے کے ساتھ آگے رہنا ہوگا. اور تم کہاں ہوگے؟ ٹھیک تمہارے پیچھے. میں تم سے 100 گز سے زیادہ دور نہیں جاؤں گا. 100 گز کی حد ختم ہو سکتی ہے. یو ڈونٹ وری, یہ ڈیجیٹل آلہ ہے, اس کا پروگرام ریسیٹ کیا جا سکتا ہے اور اب حد بڑھا کر 500 گز کر دی گئی ہے. یعنی تم اور میں درگاہ کی حدود میں کہیں بھی ایک دوسرے سے خطرناک فاصلے پر نہیں ہوں گے. تمہیں یقین ہے کہ یہ حد بڑھ چکی ہے؟ 100%. اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. میرے پاس سوائے اس کی بات پر یقین کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے میں نے بات آگے بڑھائی. ٹھیک ہے, میں آگے ہوں گا. تم راستہ کلیئر کرتے ہوئے پرانے سماحول کی عمارت تک رسائی حاصل کرو گے اور وہاں موجود میرے وفاداروں کو آزاد کراؤ گے. ٹھیک ہے, یہ کام ہو گیا. پھر تم درگاہ کی مرکزی عمارت کی طرف بڑھو گے. اس میں داخل ہونے کے لیے 2 ہی راستے ہیں, ایک آگے سے اور ایک پیچھے سے. رات 9 بجے کے بعد یہ دونوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ان دنوں تو یہ مستقل بند ہوں گے. تمہیں وہاں مرشد کے خاص گرگوں کا صفایا کرنا ہے. میں کسی کو بلا مقصد قتل نہیں کر سکتا. تم مت کرنا, یہ کام میرے آدمی کریں گے. تم کیا کرو گے؟ میں اپنے آدمیوں سمیت کوٹھی کا محاصرہ کروں گا تاکہ وہاں سے کوئی مدد کے لیے باہر نہ سکے. جب تم لوگ اپنا کام مکمل کر لو گے تو میری طرف آؤ گے اور پھر ہم کوٹھی پر حملہ کریں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ ہونے کے بعد جب مرشد کسی سے رابطہ نہیں کر پائے گا تو فرار کی کوشش کرے. فرار کے تمام راستوں پر میرے آدمی ہیں. مرشد نے یقیناً کوئی خفیہ راستہ رکھا ہوگا. وہ خفیہ راستہ بھی میری نظر میں ہے. کارروائی کے آغاز میں اس کا بیرونی حصہ تباہ کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس راستے سے فرار نہیں ہو سکے گا. فاضلی نے ہر پہلو پر نظر رکھی تھی. مجھے افرادی قوت کی کمی کھٹک رہی تھی. یہ لوگ نہ صرف تعداد میں کم تھے بلکہ ان میں ذہنی ہم آہنگی بھی کم تھی کیونکہ یہ ساتھی نہیں تھے. تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ اس طرح سے عمل کر لیں گے جیسے ان سے کہا جائے گا؟ اندر گھستے انہیں زندگی اور موت کی کشمکش سے واسطہ پڑے گا اور انسان سب سے بہترین تدبیر اپنی جان بچانے کے لیے کرتا ہے. مسئلہ جان بچانے کا نہیں ہوگا, وہ تو فرار سے بھی بچ سکتی ہے. مسئلہ کامیابی کا ہے. اگر انہوں نے ٹھیک سے کام نہیں کیا تو کامیابی مشکوک ہو جائے گی. اسی لیے میں نے تمہیں ان کا لیڈر بنایا ہے. اگر تم انہیں ہینڈل کر لو گے تو ان سے ہر کام لے سکتے ہو. یہ سب لڑنے مرنے والے لوگ ہیں, کوئی گھبرائے گا نہیں. تمہارے آدمی نے بتایا تھا کہ انہوں نے گیس اندر چھوڑ دی ہے, تو کیا اندر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ سرنگ صاف کرنے والے شفٹوں میں کام کر رہے ہیں اور اس شفٹ کو 12 بجے جانا تھا. اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آئے گا اور اندر آنے کی کوشش کرے گا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا. میں نے بجلی کے بارے میں پوچھا. کیا اسے منقطع نہیں کیا جائے گا؟ جب تک پرانا سا ماحول اور درگاہ کلیئر نہیں ہو جاتی لائٹ آن رہے گی. اس کے بعد میرے آدمی باہر سے لائن کاٹ دیں گے. پر پہلے کیوں نہیں؟ ایک تو ان لوگوں کو اندھیرے میں کارروائی کی عادت نہیں ہے, یہ گھبرا جائیں گے. دوسرا جنریٹر درگاہ کے پاس ہی ہے, لائٹ جاتے ہی وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. جب تم درگاہ کلیئر کر لو گے تو جنریٹر اڑا دو گے اور اس کے بعد باہر کی لائٹ بھی کاٹ دی جائے گی. اس صورت میں یہ گھبرائیں گے نہیں کیا؟ نہیں, یہ بیک اپ میں ہوں گے. ہم نائٹ ویژن استعمال کر کے مرشد کے آدمیوں کو بآسانی شکار کر لیں گے. اس کے بعد باہر سے لائٹ بحال کر دی جائے گی. میں نے گھڑی دیکھی, 9:30 بج گئے تھے. اندر کب داخل ہونا ہے؟ 11:30 بجے. ابھی تو 2 گھنٹے ہیں. آرام کرو, کھاؤ پیو. اس نے اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا. وہ کھانے پینے کے ہلکے پھلکے سامان سے استفادہ کر رہے تھے. ان کے پاس پانی کی بوتلیں اور جوس کے ڈبے بھی تھے. آسمان پر ہلکی سی بجلی چمکنے لگی تھی. اگر بارش ہو جاتی تو یہ زیادہ اچھا تھا, ہمیں کور ملتا اور مرشد کے آدمی بارش سے بچنے کے لیے اپنی جگہوں پر محدود ہو جاتے. میں ایک طرف پتھر سے ٹک گیا. غار کا دہانہ اس قسم کا تھا کہ فاصلے سے نظر نہیں آتا تھا. قریب آنے پر بھی یہ مٹی کے کٹاؤ جیسا لگتا تھا. میں نے ذرا دور بیٹھے فاضلی سے پوچھا, اس طرف سے غار کی حفاظت کا کیا بندوبست تھا؟ اندر ایک فولادی دروازہ لگا ہوا تھا اور گارڈز ہوتے تھے. باہر ایک ملنگ رہتا تھا جو در حقیقت یہاں کا چوکیدار تھا. اب بارش شروع ہو چکی تھی. فاضلی مجھ سے کچھ دور بیٹھا تھا. باسو ہم سے کچھ دور ساکت کھڑا تھا. یہ اس کا مخصوص پوسٹ تھا. میں نے اسے تقریباً ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا تھا. وہ دونوں بازو نیچے لٹکائے کسی دیو کی طرح استادہ رہتا تھا. میں نے باسو کے بارے میں پوچھا, کیا یہ قدرتی ہے؟ بارش کے شور میں ہمیں اونچی آواز میں بات کرنی پڑ رہی تھی. نہیں, یہ اسی چینی ڈاکٹر کا بنایا ہوا ہے. فاضلی نے جواب دیا تو میں چونکا. کیا مطلب؟ فاضلی نے وضاحت کی. ڈاکٹر لنگ نہ صرف جدید میڈیکل کا ماہر ہے بلکہ وہ قدیم چینی طب کا بھی ماہر ہے.
बासु को इसी ने बनाया है। यूमिन ये आम सा इंसान था, फिर डॉक्टर लिंग ने इसे किसी दवा या तरीके से ग्रांडील बना दिया है। बिल्कुल, डॉक्टर लिंग ने उस वक्त इसके थायराइड ग्लैंड के साथ कुछ किया जब ये सिर्फ 12 साल का था। इसके नतीजे में बासु के बाजू लंबे और जिस्म तनुमंद हो गया। मैंने फाजली से इसकी उम्र पूछी। उसने जवाब दिया, यह भी 18 का हो जाएगा। सिर्फ 18 का? हाँ, और ये ज्यादा से ज्यादा 22 बरस तक जिंदा रहेगा। उस वक्त तक इसका जिस्म इतना बढ़ जाएगा कि इसका दिल पूरे जिस्म को खून पंप नहीं कर सकेगा। 22 साल तक कभी भी उसे हार्ट अटैक हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। पर यह तो ज्यादती है। डॉक्टर ने इसे अपने लिए तैयार किया है? नहीं, वो डेविड के लिए काम करता है और ये तो सिर्फ एक नमूना है। डॉक्टर ऐसे कितने इंसानों पर तजुर्बात कर चुका है। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। डॉक्टर लिंग चीनी है, ताइवान का, एक नंबर का हरामजादा और सफाक शख्स है। उसकी नरम सूरत पर मत जाना। ये इंसानों के साथ क्या कुछ कर सकता है, इसका अंदाजा तुम्हें बासु को देखकर हो जाना चाहिए। मैंने उसी से सुना है कि बासु जैसी मखलूक बनाने में 7 बच्चे जाया हुए थे, यह 8वां था। क्या ये मंगोल है? नहीं, थाईलैंड से ताल्लुक है बासु का। फाजली उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता था। आज की मुहिम में इसका किरदार क्या है? तमाम मुश्किल और जोखिम वाले काम इसके सुपुर्द होंगे। वैसे माहिर लड़ाका है, हर किस्म के हथियार इस्तेमाल करना जानता है, खाली हाथों से भी लड़ सकता है। ताकतवर इतना है कि टक्कर मारकर दीवार गिरा सकता है। ट्रक को पकड़ लेता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये कितने ताकतवर सही, लेकिन एक गोली से हमेशा की नींद सुला सकती है। ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन ये हमेशा अपना दिफा करना जानता है। बासु जब तक साकित खड़ा था, अचानक हरकत में आया। वो गार की तरफ गया और वहां से एक बड़ा बैग घसीटकर गार के दहाने तक ले आया, जहां वो बारिश से महफूज था। उसने जिप खोली और एक जैकेट नुमा चीज निकाली और पहनने लगा। लेकिन ये जैकेट नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ थी, जिसने उसे गर्दन से रानों तक कवर कर लिया था। फिर उसने धाती आर्मर निकालकर कलाइयों और बाजुओं पर पहने और ऐसे ही धाती खोल अपनी पिंडलियों पर बांधे। उसने एक बड़े साइज की भारी मशीन गन निकाली, जिसके साथ गोलियों का बॉक्स मुंसलिक था। 2 बड़े पिस्तौल बुलेट प्रूफ की साइडों पर होल्स्टर में लगाए और उनके इजाफी मैगजीन मखसूस खानों में रख लिए। फिर मशीन गन के इजाफी बॉक्स सीने पर लगाए। एक किरपान साइज का खंजर उसने अपनी न्याम समेत रान पर बांधा। वो किसी वीडियो गेम या हॉलीवुड मूवी के कॉमिक कैरेक्टर की तरह दिखाई दे रहा था, मगर यह सब बहुत खौफनाक था। आखिर में उसने अपने सर पर एक ऐसा धाती और शीशे का बना हेलमेट पहना जिसने उसका सर मुकम्मल तौर पर ढांप लिया था। यह भी यकीनन बुलेट प्रूफ था। फाजली ने मुझसे कहा, यह मेरे साथ होगा।